अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान अज़ीज़ व बिरादरान महतरम, इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान हैं। इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान हैं और उन 5 बुनियादी अरकानों में सबसे अहम रुकन है नमाज। नमाज सबसे अहम रुकन है कि जिसके लिए दिन में 5 मरतबा अज़ान की सूरत में पुकारा भी जाता है, अज़ान की सूरत में बुलाया भी जाता है। आज इसी अज़ान से मुतालिक कुछ बातें अर्ज़ करना है कि अज़ान क्या है, अज़ान किस ज़रूरत के तहत पेश आई और मौजूदा दौर में अज़ान की कितनी अहमियत हमारे अंदर होना चाहिए। मेरे भाइयों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई तो शुरू में सहाबा किराम की तादाद थोड़ी सी थी, तो वक्त मुअय्यना पर जमा होने के लिए कोई दिक्कत पेश नहीं आती थी। लेकिन जब सहाबा की तादाद में इजाफ़ा हुआ, मुसलमानों की तादाद बढ़ी और मस्जिद बनाई गई, मस्जिद भी तामीर हो गई, तो फिर वक्त मुअय्यना पर जमा होने के लिए, नमाज के लिए बुलाने के लिए ये एक अहम ज़रूरत पेश आई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िक्रमंद थे कि ऐसा कौन सा तरीका इख्तियार किया जाए कि जिसके ज़रिए से लोगों को नमाज के लिए मस्जिद में बुलाया जाए और वो मस्जिद में हाज़िर हो जाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से मशवरा किया। अब सहाबा में से किसी ने राय दी कि अल्लाह के रसूल किसी बुलंद जगह पर जाकर एक आँख जला दी जाए, उस आँख की रोशनी को देखकर लोग समझ जाएं और मस्जिद में हाजिर हो जाएं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके को पसंद नहीं फरमाया, इसलिए कि इस तरीके में मजूसियों से मुशाबहत लाजिम आ रही थी। ये तरीका मजूसियों का था, मजूसी आँख परस्त हुआ करते थे, तो वो आँख की इबादत किया करते थे, तो इसमें मजूसियों से मुशाबहत लाजिम आ रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद नहीं फरमाया। किसी ने राय दी कि अल्लाह के रसूल नाकूस बजाया जाए। ये नाकूस एक ख़ास किस्म की लकड़ियाँ हुआ करती थी, उसको इस तरह से बनाया जाता था कि एक बड़ी लकड़ी होती थी और एक छोटी लकड़ी होती थी। छोटी लकड़ी को जब बड़ी लकड़ी पर मारा जाता था तो उससे एक ख़ास किस्म की आवाज़ पैदा होती थी। और ये जो तरीका था, ये नसारा ईसाइयों का तरीका था कि वो अपनी इबादत गाहों में बुलाने के लिए इस तरीके को इख्तियार किया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको भी पसंद नहीं फरमाया, आपने इसको रद्द कर दिया। किसी ने राय दी कि अल्लाह के रसूल कर्न बजाया जाए, सींग बजाई जाए। उस ज़माने में भी लोग जो जानवर, बड़े जानवर होते थे और उसके जो सींग होते थे तो उनको इस्तेमाल में लाते थे। और सींग जब अंदर से खोखले हो जाया करते थे तो ऊपर का जो सुराख होता था वो छोटा होता था और वो धीरे धीरे इस तरीके से मोटा सुराख हुआ करता था। तो इधर मोटे सुराख में से जब उसमें फूंक मारी जाती थी तो उसमें से छोटे सुराख में से एक आवाज़ निकला करती थी, तो उसको इस फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया करते थे। तो ये तरीका यहूदियों का तरीका था।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی رد کر دیا۔ میرے بھائیوں، آپ یہاں پر دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے ہر بات اور دین کے ہر اس معاملات میں کسی غیر قوم کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، بلکہ تھوڑا سا بھی اس کا ایسا جز جس سے دوسری قوم سے مشابہت لازم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ آج ہمارا حال دیکھیں، امت کا حال دیکھیں کہ لوگوں نے اپنا حال ایسا بنا رکھا ہے کہ غیر قوموں کے طریقوں کو، رسم و رواجوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ شادی بیاہ میں آپ دیکھیں گے، شادی بیاہ میں نکاح، ولیمہ، اس کے علاوہ جتنی فضولیات ہوتی ہے، ہلدی ہو یا اور جتنی دیگر رسمیں جو دن پر دن بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو یہ ساری رسمیں غیروں کی طرف سے آئی ہیں، اور مسلمان اب اس رسموں کو اختیار کرنے میں اپنے لیے فخر سمجھتا ہے، اپنے لیے عزت سمجھتا ہے، اور اس کو اگر منع کیا جائے تو دلیل دیتا ہے کہ بھائی بہن بیٹیوں کی خوشی اسی میں ہوتی ہے، بہن بیٹیوں کی خوشی اسی میں ہوتی ہے۔ ایک ہمارے ملنے والے، انہوں نے ہمیں ایک شادی میں 3 سے 4 دن پہلے دعوت دی کہ آپ کو 3 سے 4 دن پہلے آنا ہے۔ میں نے کہا 3 سے 4 دن پہلے آنے کی کیا ضرورت، نکاح میں شامل ہو جائیں گے، ولیمے میں شامل ہو جائیں گے۔ کہا وہ ہلدی بھی ہوگی اور اس میں اس طریقے رشتہ داران آئیں گے۔ تو میں نے کہا کہ پھر میں نے تمام رسم و رواج کے متعلق کچھ باتیں کی، تو کہنے لگے کہ بھائی یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے، یہ موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں رشتہ داران کچھ ہدیے تحائف لے کر وہ ایک خوشی اندر سے آ جاتی ہے۔ میں نے کہا پھر تو یہ تو ایسا ہوا کہ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ اور رسول کو ناراض کر رہے ہیں۔ آج تمام رسم و رواج ایسے ہی ہو رہے ہیں، اور لوگ دلیل دیتے ہیں کہ بھائی بہن بیٹیاں ناراض ہو جائیں گی، رشتہ داران ناراض ہو جائیں گے، خود تو کر رہے ہیں اور پھر دوسروں کو مجبور کیا کرتے ہیں کہ اگر آپ نہیں آئے تو پھر بھائی ہماری ناراضگی ہے۔ خود تو گناہ میں ملوث ہو رہے ہیں اور دوسروں کو گناہ میں شامل بھی کر رہے ہیں، اور اگر وہ شامل نہیں ہو رہا تو ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ تو انہی میں سے۔ اور آج ہم غیروں کے طریقے کو استعمال کر رہے ہیں، ان کے رسم و رواج پر چل رہے ہیں، تو ہم پھر انہی میں سے ہو گئے، اور مسلمان اس کو اپنے لیے عزت اور فخر سمجھ رہا ہے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام طریقوں کو کہ جن پر صحابہ کرام نے اپنی رائے کا اظہار کیا، صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری یہود اور نصارہ اور مجوسی سے مشابہت لازم آنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ مجلس برخاست ہوئی تو ایک صحابی تھے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ، انہوں نے دیکھا، ان کے دل میں ایک تڑپ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہیں، جلد سے جلد یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ اسی فکر میں وہ رات میں سوئے تو انہیں خواب میں ایک انسان دکھا کہ جس نے وہ اذان اور اقامت کے کلمات سکھائے۔ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ اذان اور اقامت کے کلمات بتائے کہ اس طریقے سے رات میں ایک خواب آیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سچا خواب ہے، اللہ کی طرف اس کی نسبت فرمائی کہ یہ سچا خواب ہے اور اللہ ہی کی طرف سے یہ خواب آیا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بھی یہ خواب آیا، اور بلکہ 13 سے 14 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہی خواب آیا کہ ایک شخص آتا ہے اور وہ اذان اور اقامت کے وہ سارے کلمات سکھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن زید سے کہا کہ آپ حضرت بلال سے کہیں، آپ حضرت بلال کو یہ کلمات دہرائیں، ان کے سامنے کلمات بتاتے جائیں تو وہ دہراتے جائیں گے اور یہ کلمات کہتے جائیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ اذان ہمارے سامنے آئی۔ ایک چیز اور، امت میں لوگوں میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز میں کوئی حرف ادا نہیں ہوتا تھا، تو ایک مرتبہ صحابہ کرام نے شکایت کی اللہ کے رسول سے کہ حضرت بلال اذان نہ دیں۔ اب ایک مرتبہ حضرت بلال نے اذان نہیں دی تو صبح صادق نہیں ہو رہی تھی،
یہ من گھڑت قصہ ہے، حدیث میں اس کی کوئی جگہ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن زید سے کہ آپ حضرت بلال کو یہ کلمات سکھائیں، ان کی آواز بلند ہے، خوش فہم آواز ہے ان کی۔ تو یہ من گھڑت قصہ یہ لوگوں میں مشہور ہے، اس کے اوپر وہ نعت اور قوالیاں بھی بن چکی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ اذان کا جو ٹاپک تھا اس طریقے سے یہ سامنے آیا۔ بارگاہ نبوت میں 4 حضرات نے مؤذن ہونے کا رتبہ پایا۔ ایک تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو کہ مشہور صحابی ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر زمانے تک، آپ کے آخر زندگی تک اذان دیتے رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، ہر وقت اذان کی ڈیوٹی، اذان کی خدمت ان کے ذمہ ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، ان کے دل پر ایک ضرب لگتا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اجازت مانگی اور مدینہ منورہ چھوڑ کر نکل گئے۔ ایک عرصے دراز تک مدینہ منورہ نہیں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ بلال کیا بات ہے، کیا ناراضگی ہے کہ تم ہمارے پاس آتے نہیں؟ پھر اگلے دن مدینہ منورہ کی طرف رخ کیا، روضہ اقدس پر حاضری دی۔ لوگوں نے اذان دینے کے لیے کہا تو منع کر دیا۔ لوگوں نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، چھوٹے بچے تھے، ان سے کہا کہ آپ اذان کے لیے کہیں، آپ بلال سے اصرار کہیں، وہ آپ کی بات کو ٹالیں گے نہیں۔ تو وہ چھوٹے بچے وہ پیچھے لگ گئے کہ اذان دیں چچا، آپ اذان دیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی اذان دینا شروع کی، وہ ایسا سما تھا کہ لوگ اپنے گھروں سے روتے ہوئے باہر نکل کر آ گئے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ یاد آ گیا۔ لوگ روتے ہوئے باہر نکل کر آ گئے۔ یہ تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مؤذن رہے۔ دوسرے ایک حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ فتح کیا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا، تمام لوگوں کو آپ نے آزاد کر دیا۔ یہ آپ کا حسن ظن، آپ کے احسانات تھے۔ اس میں یہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ وہاں سے مکہ مکرمہ سے آپ حنین کی طرف گئے۔ حنین سے جب واپس ہوئے تو یہ ابو محذورہ اور ان کے چند نوجوان دوستوں سے ملاقات ہوئی۔ یہ شروع میں اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ آپ اذان دیں۔ حضرت بلال اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو ابو محذورہ یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی نقل اتارنا شروع کر دی۔ جس طرح سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، ابو محذورہ بھی اسی طریقے سے بلند آواز سے وہی کلمات دہرا رہے ہیں۔ یہ مذاقاً یہ سب کر رہے تھے، ہنسی ٹھٹولی کے لیے یہ سب کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں جب یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، کہا تم میں سے بلند آواز سے یہ کون پکار رہا تھا؟ تو نوجوان دوستوں نے ابو محذورہ کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ ہیں۔ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہا کہ جو تم پکار رہے تھے دوبارہ پکارو، تم جو کہہ رہے تھے کہو۔ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس چیز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم کر رہے تھے اس سے زیادہ مکروہ اور مبغوض میرے دل میں اور کوئی چیز نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرے دل میں نفرت اور بغض بھرا ہوا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کی وجہ سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اذان کے کلمات میرے سامنے کہے اور میں وہ اذان دہراتا ہوا چلا گیا۔ جب اذان ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھیلی عنایت فرمائی جس میں چاندی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا دی، بارک اللہ فیک وعلیک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیشانی پر ہاتھ رکھا، میرے منہ پر ہاتھ پھیرا، میرے قلب و جگر پر ہاتھ پھیرا، اور اس طریقے سے ناف تک ہاتھ پھیرتے ہوئے لائے۔ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کی برکت سے میرے دل میں جو کفر اور بغض کی لعنت بھری ہوئی تھی یہ دور ہو گئی، اور ایمان اور محبت کی دولت میرے اندر نصیب ہو گئی۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کا مجھے مؤذن بنا دیجیے۔ آپ نے فرمایا آج سے مسجد حرام میں تم اذان دیا کرو گے۔ میرے بھائیوں، قرآن و حدیث کا ہمارے پاس جو ذخیرہ موجود ہے، قرآن جو ہمارے سامنے موجود ہے، میرے بھائیوں یہ قرآن و حدیث سے جتنے مسائل نکلے، علماء نے جو مسائل آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں یا آپ علماء سے جو پوچھتے ہیں، یہ مسائل علماء نے قرآن و حدیث سے اخذ کیا ہے۔ فقہاء علماء
قرآن و حدیث سے مسائل کو بناتے نہیں، بتاتے ہیں۔ بنانا تو اس کو کہتے ہیں کہ جو پہلے سے موجود نہ ہو، لیکن تمام جوابات قرآن و حدیث میں موجود ہیں، وہ موتیوں کی طرح پیوست ہیں۔ فقہا اور علماء غوطہ لگا کر ان موتیوں کو نکال کر اور عوام الناس کی جو پریشانیاں ہیں یہ جوابات بتا کر ان کی پریشانیوں کا ازالہ کرتے ہیں۔ اسی لیے ابن داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر شخص پر فرض ہے کہ وہ اپنی دعاؤں میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا کرے کہ انہوں نے اصول فقہ کو متعین کیا اور 6 لاکھ مسائل کو امت کے سامنے بتا کر ان کے راستوں کو آسان کر دیا۔ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ جو تھے، محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حد درجے ان کے اندر محبت آ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی پیشانی پر بال رکھے تھے، ہاتھ رکھا تھا، اپنے دست مبارک رکھا تھا، تو وہ ان بالوں کو پوری زندگی کٹوایا نہیں کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بالوں پر ہاتھ تھاما ہے، یہ یادگار ہے، پوری زندگی نہیں کٹواؤں گا۔ ایک مؤذن سعد رضی اللہ عنہ جو قباء مسجد کے مؤذن تھے، اور ایک مؤذن حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، یہ نابینا صحابی تھے۔ تو یہ 2 مؤذن تو مسجد نبوی کے، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے 2 مؤذن، ایک تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور ایک عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ 4 حضرات نے مؤذن ہونے کا رتبہ پایا۔ میرے بھائیوں، مؤذن اللہ اکبر کے ذریعے اللہ کی عظمت کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اذان کے شروع میں جو 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا جا رہا ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس کی کیا حکمت ہے، کیا وجہ ہے کہ دراصل یہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو کائنات ہے، یہ پوری دنیا جو بنی ہے 4 عناصر پر بنی ہے، آنکھ، پانی، ہوا، مٹی، اور ان کی اپنی اپنی طاقت ہے۔ تو مؤذن دراصل اللہ اکبر کے ذریعے سے یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آؤ اس پروردگار کی طرف کہ جس کی عظمت و طاقت آگ اور اس کی مخلوق سے زیادہ ہے۔ آؤ اس پروردگار کی طرف جس کی عظمت و طاقت پانی اور اس کی مخلوق سے زیادہ ہے۔ آؤ اس پروردگار کی طرف جس کی عظمت و طاقت ہوا اور اس کی مخلوق سے زیادہ ہے۔ آؤ اس پروردگار کی طرف جس کی عظمت و طاقت زمین اور اس کی مخلوق سے زیادہ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مؤذن کی اللہ اکبر کو سنتے ہی ان کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ آپ اللہ اکبر کو سنتے ہی بے اختیار رو پڑتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ مجھے اللہ کی عظمت کا خیال آ جاتا ہے، اللہ کی ہیبت میرے سامنے آ جاتی ہے، اللہ کی عظمت اور ہیبت کے استحضار کی وجہ سے میں روتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ بات بھی ہے کہ آپ کے کسی کے اوپر ہزارات احسانات ہوں اور آپ موقع پڑنے پر آپ اس کو اپنے پاس بلائیں اور وہ نہ آئے تو آپ کو غصہ آئے گا یا نہیں؟ اسی طرح جب اللہ رب العزت اللہ اکبر کے ذریعے سے بندوں کو اپنی طرف بلائیں اور بندہ نہ آئے تو پھر اللہ کو جلال آئے گا کہ نہیں؟ شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اپنے دربار سے اس کو دھتکار دیا، مردود قرار دے دیا، اور بے نمازی روزانہ 40 سجدوں کا انکار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تو میرے بھائیوں اللہ رب العزت کی رحمت ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم پر وہ رحمت برس رہی ہے، ورنہ تو حدیث میں کہہ دیا گیا کہ بے نمازی کا حشر قیامت کے دن فرعون، حامان اور قارون کے ساتھ کیا جائے گا۔ اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھیں کہ جب مؤذن کی اللہ اکبر کو سن لے تو دل میں یہ احساس فوراً پیدا ہو جانا چاہیے کہ اب پروردگار کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مؤذن اللہ اکبر یعنی جس طرح مؤذن اذان کہتا ہے تو بندہ اسی طرح سے اذان دہرائے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، ہماری بدعمالیاں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اب اذان پر بھی احکام جاری ہو گئے، اذان پر یہ احکام لگا دیے گئے کہ اذان کی آواز کا دائرہ محدود ہونا چاہیے۔ یہ ہماری بدعمالیاں تو ہیں کہ جب بآسانی ہمارے کانوں میں اذان کی آواز آیا کرتی تھی تو ہمارے نہ ماتھوں پہ شکن آیا کرتا تھا کہ ہم دنیا کی ہائے میں اس طرح سے لگے ہوئے تھے کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں یہ بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور اذان کے متعلق ہمارے خیالات بھی درست نہیں۔ بھئی اذان کی
आवाज़ के दायरे को महदूद किया गया, जिसकी वजह से भाई ऊपर से स्पीकर उतार दिए गए कि एक स्पीकर होना चाहिए। अब लोगों ने यहाँ पर ये बातें करना शुरू कर दी कि भाई आज़ान की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आज़ान ना भी हो लोग टाइम देखकर मस्जिद में आ जाया करेंगे। भाई सिर्फ टाइम का मसला होता तो याद रखें सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के अंदर टाइम की ज़्यादा अहमियत थी। इस वक्त तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है कि बड़ी आसानी से टाइम समझ में आ जाता है, बड़ी आसानी से हम टाइम देख सकते हैं, लेकिन सहाबा सूरज और मौसम की मिजाज के मुआफिक वो टाइम का पता लगा लिया करते थे और उनके दिल में टाइम की ज़्यादा कदर थी। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी फ़िक्रमंद थे कि कोई ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए कि जिसकी वजह से लोग मस्जिद में हाजिर हो जाएं। लेकिन बात दरअसल ये है कि कायनात की जितनी शक्लें हैं हमने उन पर इस तरह से यकीन कर लिया और इस तरह से उम्मीद बांध ली कि इन शक्लों के ना होने की बिना पर हमारा काम ही नहीं बनेगा। भाई ये शक्लें तो हैं, ये स्पीकर का माइक का होना ये एक शक्लें हैं कि जिसके ज़रिए से आवाज़ पहुँचती है। हमने सोच लिया कि अगर ये नहीं होंगी तो उसका क्या फ़ायदा। मेरे भाइयों, कुरान में अल्लाह ने जब फरमाया वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिल-हज्ज कि ए मेरे खलील इब्राहीम लोगों में हज का ऐलान कर दो, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि अल्लाह मैं कैसे आवाज़ को पहुंचा सकता हूं, मेरी आवाज़ उन तक पहुंच ही नहीं सकती। अल्लाह ने फरमाया कि आवाज़ लगाना तुम्हारा काम है, आवाज़ को पहुंचाना हमारा काम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो सबब इख्तियार किया था वो क्या सबब था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने मकाम पर खड़े हो गए, मकाम इब्राहीम पर खड़े हो गए, एक रिवायत के मुताबिक पत्थर पर खड़े हो गए, एक रिवायत के मुताबिक सफ़ा पर खड़े हुए और एक रिवायत के मुताबिक अबू कुबैस पहाड़ पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आवाज़ लगाई कि अल्लाह ने एक घर बनाया है, तुम्हें उसकी तरफ हज करने के लिए आना है। तो यहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये सबब इख्तियार किया। इससे ये पता चलता है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को पहुँचाने के लिए जो सबब इख्तियार किए जाएं वो सबब इख्तियार कर लो, वरना अल्लाह रसूल की बात पहुँचाने के लिए ये कायनात की शक्लों की अल्लाह के रसूल की बातें मोहताज नहीं हैं। भाई हमारे लिए हुदूद दायरा में मुतय्यन हो गया, अब हम इसी में अज़ान कहें, लेकिन इसके आगे यकीन ये होना चाहिए, हमारे अंदर यकीन ये होना चाहिए कि हम तो अज़ान दे देंगे, लेकिन उसके आगे अल्लाह की ज़ात है जो लोगों के दिलो दिमाग तक अज़ान की आवाज़ पहुँचेगी। लेकिन हमने कायनात की शक्लों पर इस तरह से यकीन और इस तरह से उम्मीद बांध ली। मेरे भाइयों, याद रखिए कि कायनात के तगय्युर का ताल्लुक़ कायनात से नहीं है, कायनात के तगय्युर का ताल्लुक़ इंसान की बदआमलियों से। ये हमारी बदआमलियाँ, हमारे गुनाह, हमारी नाकदरी, हमारी बेतवज्जोही की वजह से हम पर ये हालात आते हैं और हम इसको कसूरवार हुकूमत को ठहरा रहे होते हैं। जिस दिन हम हमारे अमाल पर नज़र डालेंगे, हम हमारी ज़िंदगियाँ बदलेंगे तो हमारी ज़िंदगी आसान